बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो मौजू है इसमें हम सबसे पहले अपने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में 19वां हमारा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो कल जो है वो उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। असद उमर साहब ने SPD में जाकर वो वीडियो लिंक के ज़रिए से उसका इफ्तिताह किया है। जो खदमात अंजाम दे रहा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वो बहुत शानदार हैं, सेहत के मामले में, एजुकेशन के मामले में और तालीम के मामले में और पावर के मामले में। ये चार बड़े बड़े मेजर जो शोबाजात हैं, इसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो खदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं। और इसके बाद में हम चाहते हैं कि जो मैं चेयरमैन मोहम्मद नईम साहब से हम गुफ्तगू कर लें। जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है चेयरमैन आपका? साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान ने और आपके एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक और माइलस्टोन जो है मैं पार कर लिया है बड़ी खुश उसलूबी के साथ में। और गिलगित बल्तिस्तान का जो कैंसर हॉस्पिटल था जो बहुत देर से मुंतज़िर थे हम जिसके, वो आपने कल उसका इफ्तिताह करा दिया। फरमाइए इस सिलसिले में आप क्या तबसरा फरमाएं, कितनी खुशी का इजहार आप करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्रेज टू अल्लाह कि ये तकमील हो गया मामला, और मुबारक हो आपको, बल्तिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को कि ये मालिक ने ये काम बहुत अच्छा करवाया। क्योंकि वहाँ से लोगों को मिर्ज़ा साहब बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था, इस्लामाबाद तक, हमारे एबटाबाद तक और पेशावर, जहाँ पे हमारे पहले 3 हॉस्पिटल इस रीजन के थे नियरेस्ट उनके लिए। अब उनके डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलप हो गई है। ये ज़्यादा देर नहीं लगी हमें, हमने 17-18 में ये काम शुरू किया था और ये 20 के आखिर तक ख़त्म होना था। कोविड का कुछ और वजह से ये हमने 21 में हम तैयार थे, लेकिन कोविड की वजह से कुछ और वजूहात, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कल जो है ये बहुत अच्छे असद उमर साहब के बड़ी बरकत वाले हाथों से ये कल ये मुकम्मल हुआ काम। आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो खिदमत आपकी है। बहुत शुक्रिया। ये हमारी टीम की बड़ी एफर्ट्स हैं कि ये 104 कनाल जो थी एक गिलगित बल्तिस्तान ने जगह दी हमें, और ये 2.6 बिलियन जो है इस प्रोजेक्ट का ये कॉस्ट आई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा इक्विपमेंट मॉडर्न और बाकी जो है वो इंस्टॉल हो गया सारा, और डॉक्टर्स जो हैं कुछ हैं हमारे पास, कुछ और हम अब रखेंगे, प्रोसेस में हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग बेचारे बड़ी दूर ट्रैवल करते थे और उनके जो अटेंडेंट्स उनको ट्रैवल करना पड़ता था, अब उनको वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ घर में मिल जाएगी। और ये 19वां हॉस्पिटल है मिर्ज़ा साहब, 18 पहले काम कर रहे थे, और आप खुश होंगे इंशाल्लाह कि अगला जो हमारा टारगेट है वो अगले महीने इंशाल्लाह या इन्हीं हफ्तों में आगे जाके तो हम मुजफ्फराबाद में एक और हॉस्पिटल कैंसर का जनस का ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, और वो अगले 3-3.5 मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में। जी सर, अगला हमारा टारगेट वो है जी। और वो PC1 अप्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी टीम जो है ऑलरेडी जो है ना वो जो सॉइल कैरेक्टराइजेशन और बाकी जो प्रीलिमिनरी स्टडीज हैं वो सारी कर रही हैं। और हमारे जी चेयरमैन साहब, देखिए हम तो आपको जानते हैं कि आप इंतहाई एक मुनकसर मिजाज शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने आपको हिल्म दिया है, अल्लाह ताला ने आपको जो पाकिस्तान के लिए आपने खिदमत अंजाम दी, आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर का या जो भी वहाँ का है उसका 2 साल के लिए मेंबर बना लिया है। आपकी हमने वो तकारीर भी सुनी थी, हमारा हक बनता था कि हम आपसे उसका इंटरव्यू करें, लेकिन फिर वो हालात के जो उसमें गया। बताइए कि इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हम वहाँ के नंबर 1 चैनल हैं, और वहाँ के हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ का जो सीनियर वज़ीर है कर्नल साहब जो हैं वो मेरे दोस्त, बहुत गहरे दोस्त हैं। वेरी गुड। और हर कदम पे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा। उबैदुल्ला बेग उनका नाम है। वो अगरचे हैं मैंने जो इस फैमिली से, आगा खां वाली फैमिली से, लेकिन बट इज़ ए गुड मैन। तो वो भी, उनको भी हम मुबारकबाद दे देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बताइए कि आज तो ये बात आपने फरमाई कि आपने जब हमारी गुफ्तगू पहले हुई थी, जब लास्ट में जब आपने
جی سر ہم ملے تھے جی جی ہاں، جب آپ نے K2 کا آپ نے افتتاح کروایا تھا، انوگریٹ ہوا نا مئی میں، جی ہاں تو مئی میں 21-22 کو ہم ملے تھے، مجھے یاد ہے جی۔ جی ہاں، نہیں تو اس میں پھر آپ نے جو ایک یہ بات کہی تھی ہم سے کہ ہمارا جو لاہور کا جو ہمارا سینٹر ہے جی سر، وہ جدید ٹیکنالوجی سے مزین ہے۔ اب سر، آپ فرمائیے کہ یہ جو ہے جو گلگت والا جو ہے جی سر جی، یہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ لاہور سے ایکسیڈ کرتی ہے یا ایکسل کرتی ہے یا اس میں مرزا صاحب میں عرض کروں گا، کیونکہ لاہور جو ہے وہ 20-25 سال پرانا سینٹر، یا نوری جو اسلام آباد میں ہے، یا کرن جو ہے کراچی میں آپ کے پاس، یہ ذرا پرانے سینٹرز ہیں جہاں کی ٹیمز بڑی بڑی بن چکی ہیں، تو وہاں پہ جو ماڈرن اکوپمنٹ زیادہ آ گیا۔ انشاءاللہ یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سالوں میں ہم یہاں بھی ہر آتے ہوئے سال میں اس کی جو ہے نا اس کی آگمنٹیشن کے لیے فیسلٹیز کی ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے، اور وہاں بھی ہم انشاءاللہ ایٹ پار لے کے آئیں گے انشاءاللہ ایک دن۔ جی یہ بہت ہمارا آپ کا ویژن ہے۔ ایک تو یہ یعنی، اور بتائیے کیا اور کتنی دقت آپ کو یہاں پہ پیش آئی ہیں، کن مشکلات سے مراحل سے گزرے ہیں آپ؟ ایک تو یہی تھا کہ یہ انڈس دریا ہے، ساتھ ہی اس کے جی میں نے دیکھا ہے بالکل، اس کا کٹاؤ تھوڑا سا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں شروع میں آیا، تو وہ ہم نے انجینئرنگ جو تھی نا اس کے ساتھ سول والوں کے ساتھ اس کو اسٹرینتھن کیا، باقی کیا، یہ الحمدللہ یہ سارے کام ہو گئے۔ باقی جو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ریموٹ ایریا تھا ہمارے لیے، ہماری ٹیمز کے لیے، بٹ آئی تھنک آل پریز ٹو اللہ اینڈ ویل ڈن دی ٹیم کہ انہوں نے سارے کام بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی اچھی بلڈنگ بھی بن گئی اور چیزیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور اکوپمنٹ آگے لگ گیا، اور ابھی الحمدللہ کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ڈاکٹرز نے۔ اب ڈاکٹر کی ٹیم مرزا صاحب بڑھتی جائے گی اور آتے جائیں گے۔ وی ول ٹرائی کہ جی وہاں کے سن آف دی سوئل ہیں، جو ڈاکٹر آف دی سوئل ہے وہی وہاں پہ زیادہ ہوں تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ سکیں گے، ایک زیادہ تو کر یہ ہے کہ سکیں۔ وہاں پر ابھی بھی چیئرمین صاحب وہاں پر بڑے اقدار ابھی بھی موجود ہیں، جی سر، بے وہ شک۔ لوگ بہت محب وطن لوگ ہیں۔ میں نے قرآن اکرم یونیورسٹی میں 2017 میں سر میں نے وہاں پر ایک سیمینار کیا تھا، اس پر اپنے 6 سپٹمبر پر یوم دفاع کے موقع پر، جامع دفعہ، جی سر، تو اس میں وہاں کے وزیر اعلیٰ کو، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے، حافظ صاحب، حافظ صاحب۔ جی جی تو وہ بہت زیادہ، میں نے 400 بچے بیٹھے ہوئے تھے، جی سر، اور بچوں کو یہ شکایت تھی کہ صاحب آپ ہمیں اپنے پاکستان کے کیوں شرح نہیں بناتے ہیں، اور ہماری ٹیم کور کر رہی تھی، لائیو کور کر رہی تھی اس کو۔ جی تو پھر یہ کرنل عبید اللہ بیگ اٹھا، میں جواب دینے کے لیے اٹھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مت کریں، اور پھر اس نے جو تقریر کی ہے، اتنے محب وطن لوگ ہیں اس کرنل عبید اللہ بیگ نے، اور یہ کہا کہ صاحب تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ آپ ایسے ملک، ایسے پاکستان کے باسی ہو جہاں پر آپ انڈیا میں جا کے دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، سب بچے روئے، 400 بچے تھے۔ میں بے کہتا ہوں شک سر، بڑی فیسلٹیز اتنے محب وطن لوگ ہیں۔ پاکستان نے سر بہت محبت دی ہے، اور وہ لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، جی اور یہ انشاءاللہ ان کے لیے اور بھی بہت سارے کام جو پی ای سی ہے وہ کر رہی ہے، وہاں پہ منرل ایکسپلوریشن ان کے ساتھ مل کے ان کی جو نا ان کے جو ہے کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور اچھا، اس کے یہ لیے جو ایک فروٹ ان کے پاس فروٹ بھی بہت ہے، اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہاں ویری گڈ، یہ مجھے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے کہ یہ ای بیم جو ہوتی ہے یہ ہے کہ فوڈ پریزرویشن کے لیے یہ ریڈیشنز ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم لگائیں گے تاکہ ان کی فوڈ پریزرویشن ہو جائے، اس کی شیلف لائف بڑھ جائے، اور اس کی ان لینڈ اور ایکسپورٹ اس کی بڑھ جائے، تو یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے۔ اب یہ جو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا بھی اور ایس پی ڈی کا بھی میں شکر گزار ہوں، صاحب ان کا ایس پی ڈی بہت بڑے کام کر رہی ہے، بے شک ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ادارہ ایسا ہے، آپ کا ادارہ ایسا ہے بے شک جو لوگ ہمت سے جوان مردی کے ساتھ میں سارے محاذوں پہ کام کر رہے ہیں، سول محاذ پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو دفاعی محاذ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو روڈ کی ایکسیس ہے، یہ جو بابو سر والا ایریا ہے، برف سے ڈھک جاتا ہے، جی سر، اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ اگرچہ یہ آپ کا ایریا نہیں ہے، یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، تو ہمارے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پہ، جو ہمارے جیولوجسٹ ہیں ایکسپلوریشن کے لیے، باقی یہی جو ٹیم ہے ڈاکٹرز کی، ہاسپٹلز کی، تو یہ آ جا رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا اس ایریا میں، ٹورزم بھی باقی بھی،
تو میرے خیال میں اس ایریے میں کام ہو بھی رہا ہے اور بہت زیادہ اور کام کی ضرورت بھی ہے. یہ پورے پاکستانیوں کو ہمیں اور زیادہ کام کرنا ہے وہاں پہ فار دی اپ لفٹ آف دیٹ پارٹ آف دی کنٹری. 15 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ, ہاں جی, ان کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے وٹ ایور وی کین گیو, ہمارے پہ یہ میرے خیال میں مورل ڈیوٹی بنتی ہے ہر پاکستانی کی یہاں کہ وٹ ایور وی کین ڈو وی شوڈ ڈو ان اوور کیپیسٹیز. چیئرمین صاحب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ واحد لوگ ہیں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا فخر ہے. بے شک یہ اردو اسپیکنگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکستان بنا کے آئے. جی سندھ کے جو لوگ ہیں, سندھ کے جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ صاحب سب سے پہلے ہماری اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی پاکستان کے لیے. اور انڈسٹریلائزیشن ساری وہاں پہ انڈسٹری ہاں ہے, نہیں باقی ہے نہیں, اب ہماری- ان کی فخر کا یہ ہے, جی جی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے خود جنگ آزادی لڑی جی اور ہم نے 15 دن کے بعد میں پاکستان سے خلاف خود کیا. واہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلہ میں کوئی بھی مقابلہ ہمارا نہیں کر سکتا ہماری حب الوطنی کا. بے شک شیر دل لوگ ہیں جی. ہاں شیر دل, ہاں وہ شیر دل بھی وہاں پہ ہے, ہم ان کی فاتحہ پہ بھی گئے ہیں, اس کی جی بالکل جی جنہوں نے انڈین جنرل نے جس کو خراج تحسین پیش کیا تھا بہت زبردست. بے شک سر بے شک. جی چیئرمین صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ کو بہت شکریہ مبارکباد انور پیش صاحب. کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ جب ہم بہت کے شکریہ, تھری کا جزاک اللہ بالخیر. آپ ایک ٹرو پاکستانی ہیں اور ایک اچھے دوست ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کی مہم میں جو آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور ہماری جان حاضر ہے اس ملک کے لیے. نہیں صاحب جان سب کی حاضر ہے. کے تھری کا جب آ جائے وہ جس دن وہ کرنا ہو تو پھر اس دن انٹرویو آپ کا ہوگا ہمارے ساتھ K3 کے انوگریشن پہ ہم بیٹھیں گے اکٹھے ان شاء اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت 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 مبارکباد دلی خوشی کے ساتھ میں, دلی جذبات کے ساتھ میں. جی, اور گلگت کے لوگوں کو مبارک. گلگت کے لوگوں بھائی آپ لوگوں کو بہت مبارکباد ہو کہ چیئرمین صاحب نے جس انداز سے کہا, ہم نے آپ کا جو آپ کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے. دیکھو عجیب بات ہے, ہم سب کو بتاتے ہیں. ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں. بہت خصوصیات جی. سب سے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیاح کو کسٹمر نہیں مہمان سمجھتے ہیں, مہمان سمجھتے ہیں. یہ صرف واحد علاقہ ہے, آپ گلیات کو چھوڑ دیں, انہوں نے تو اپنی شکل دکھا دی ہے. انہوں نے اپنا جو ان کا بھرم تھا وہ ختم ہو گیا. یہ اب اچھے لوگ نہیں ہیں. ٹورسٹوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہیں, ہاں, اپنے ٹاؤن میں, ان کے یہاں پر تو یہ لگتا ہے اپنے ٹاؤن میں بھائی. وہاں پر آپ دیکھیے, آپ جانو ایک تو بھائی اب کیا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جب ہم ہوٹل میں داخل ہوئے انہوں نے کہا بھائی نصرت مرزا جا رہا ہے. جی, تو اب یہ تو بھائی ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو عزت دیتے ہیں وہ لوگ, جس انداز سے وہ لوگ آپ کی, اچھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کتنے 5 کلومیٹر اندر چلے گئے چین کی بارڈر پر, وہ ہمیں لے کے گئے. خود ہی لے گئے تھے چائنیز. نہیں چائنیز بھی نہیں, وہ بھی ہماری جو تھی نا سپیک کی جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ لے گئے. جی, تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن بات یہ نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہمبل لوگ ہیں. جہاں میں گیا دیامیر سے لے کے اور سوز بارڈر تک سارے لوگ مہمان نواز. بالکل, کوئی آپ سے پیسے دائر نہیں لیں گے, کوئی آپ سے کوئی زیادتی نہیں کریں گے. اور جگہ جگہ بکھری پڑی ہے, خوبصورتی مناظر ایسے ہیں کہ آدمی. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں کا خاص ہمارا جو پاکستان کا جو جانور ہے, جی, آئی بیک جو ہے, وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ دوربینیں لگا رکھی ہیں, وہ جا کے وہ بھی دیکھی ہم نے. جی جی جان صاحب آگے جی, اب مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع پہ بات کریں گے. چلیں گے. ناظرین مقتدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب پہلے تھوڑی سی مہنگائی پہ بات کر لیں, اس کے بعد پھر آپ کراچی کے. بہت بڑھ گئی زین صاحب. اب یہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کل ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ اب آ گیا ہے کہ حکومت کو ناقابل برداشت ہو گیا ہے عوام کے لیے. اور یہ جو اس وقت جو عوام ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹھیں گے, لیکن یہاں کراچی میں تو دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا جو کہ اصل میں حکومت چین کہنے والا شہر ہے, اس کو MQM نے تباہ برباد کر دیا تھا. اب پھر بھی وہ تباہی بربادی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. اب ان کا ویسے کچھ کام نہیں بنے گا, اس لحاظ سے کہ جتنے بھی وہ کام کر لیں وہ اتنے رسوا ہو چکے ہیں. ماجد لفظ کو اتنا انہوں نے رسوا کر دیا الطاف حسین نے کہ کوئی آدمی یعنی اب خود ماجد جو ہے اس ماجد قومی موومنٹ کو یا MQM کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. جو بھی MQM کے نام کی شکل ہے اس کو آپ قوم اسے متحدہ کر لیں یا آپ اسے قوم ماجد کر لیں, نہیں ہوگا, آپ کا گزارا نہیں ہوگا. اب تو یہ ایک نیا فلسفہ بنے گا جو ہم دیں گے, لیکن ابھی ہم کیوں دیں, تم لوگوں کو جیسے تم نکال لو, تم نکال باز ہو. اب سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جو عمل ہونا چاہیے. دیکھیے حکومت ان کے پاس ہے, ان کے پاس پولیس ہے, ان کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے. اب یہ نئے حالات ہیں, اس نئے حالات کی جدوجہد کے کئی اور تقاضے ہیں.
ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جماعت اسلامی الگ کر رہی ہے، ایم کیو الگ کر رہی ہے، فنکشنلی الگ کر رہی ہے، تو اس طرح سے یہ کام نہیں بنے گا. یا پی ٹی آئی الگ کر رہی ہے، یا دو مل کے بھی کر رہے ہوں تو پھر اس طرح سے پھر بھی نہیں کام کرے گا جب تک کہ اس میں اذہان شامل نہیں ہوں گے. پہلے جماعت اسلامی یہ کرتی تھی کہ وہ لوگ پہلے دانشوروں کو جمع کرتی تھی، ان سے مشورے کرتی تھی، اور پھر وہ اب انہوں نے نعیم صاحب ان کے سب سے بڑے دانشور ہیں، وہ شروع ہو گئے جی. تو ابھی مار کھائیں گے تو پتہ چل جائے گا تمہیں کو جلدی. کیونکہ اب یہ جو بات سمجھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو، اس کو سعید غنی نے ان کو جواب دیا ہے. لیکن سعید غنی جو ہے وہ خود بذات خود اس وقت عوامی سزا کی زد میں آنے والا ہے. جو اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی بدتمیزی کر رہا ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ میں. وہ میں تو نام لینا چاہتا، جو جن کا اس نے نام لیا وہ خود بھی ظاہر ہے کہ ایم کیو کے لوگ ہیں، ایم کیو کے ساتھ رہے ہیں، ظلم و ستم کے اندر، بربادی کے اندر ان کا حصہ ہے. پاکستان زمین پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، تو ہم تو اس پر نہیں بولتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ اب بات یہ ہے کہ پھر عوام کے خلاف بھی تو آپ بول رہے ہیں نا. عوام کی مرضی کے خلاف آپ ان کی چمچہ گیری کر رہے ہیں وڈیروں کی، اور یہ ان کی جی جو کہ بڑے ظالم ہیں. جو اب بتائیے ان کے بجائے آپ زین صاحب، عالم یہ ہے کہ آپ کا یہ ناظم جوکھی اور قتل ہے، از اے کولڈ بلڈ مرڈر. ایک کراچائٹ کا مرڈر کیا، وہ کورٹ نے ان کے سب کی ضمانتیں منسوخ کر دی، 7 آدمی فرار ہو گئے. اب بتائیے کیسی پولیس ہے، کیسی حکومت ہے جس کا یہ سعید غنی انفارمیشن منسٹر ہے. اب بتائیے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کیسے چھوڑ دیا ان 7 آدمی؟ سہولت کار ہیں سارے. سہولت کار یوں کہنا. اب آپ یہ بات آپ کہی ہے، صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر طرف سے آپ کو لوٹ مار کی جا رہی ہے. ابھی آرڈر دے دیا ہے کہ صاحب یہ جو علاقے ہیں، جو کنٹونمنٹ کے سامنے بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. ایک مختار کاٹ 3rd کلاس آدمی جو رشوت خور ہے، اس نے آرڈر نکال دیا تھا، وہ آپ نکال رہے ہیں. تو بھائی تم اگر جینے نہیں دو گے تو جب دیوار سے آپ لگا رہے ہو تو پھر تو ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اس شہر میں رہنا، جو خصوصاً تم جیسے آدمی سعید غنی آدمی کا رہنا مشکل ہو جائے گا. بھاگنا پڑے گا، وہ جو پرانے زمانہ آ جائے گا. تم پرانے زمانے کو لوٹانا چاہتے ہو. تم نے ہمیں یاد ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب جس انداز سے آپ کا مراد علی شاہ گیا ہے امریکہ میں، جی تو امریکہ کے ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ تم ابھی کس طرح سے حکومت کر سکتے ہو اکیلے، جبکہ یہ 2 لسانی صوبہ ہے. اس میں آپ کے لیے تم شرارت کر رہے ہو کہ وہاں پر، تاکہ ہم تو برداشت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ انسان بن جاؤ. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ کا تو کراچی میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا. یہ جتنی تمہاری انتظامیہ کچھ نہیں کر سکے گی. جی. لیکن بہرحال اس کے لیے ایک فلاسفی چاہیے، اس کے پاس ایک ٹیکنیک چاہیے، جو ان کے پاس نہ ایم کیو کے پاس ہے، نہ کسی اور پارٹی کے پاس ہے، نہ پاکستان زمین پارٹی کے پاس ہے، نہ ایم کیو حقیقی کے پاس ہے. یہ سب لوگ بیچارے نقال لوگ ہیں، نقل کرنے والے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں کوئی ایجاد تو ہے نہیں کہ بھائی کس طرح سے نئے حالات میں کس طرح سے آدمی کو بڑھنا ہے. یہ سارے لوگ مل کے دبئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں، ڈاکٹر ارشد العباد کی نہیں، آپ یقین مان لیجیے. تو ارشد العباد آ کے تو دیکھیں نا ایک دفعہ، اسے پتہ لگے گا کیا وہ. آپ کو اس کے پیچھے پرویز مشرف ہے، تمہیں پتہ ہے. جی. اور یہ مصیبت ہے. لیکن پرویز مشرف نے کو سمجھ نہیں آتی کہ سیاست جو ہے وہ نام کسی اور چیز. جب آپ نے انٹرویو کرنے گئے تھے تو کس طرح کی باتیں کر رہا تھا بھولے بادشاہ کہ صاحب ایک لیڈر ہونا چاہیے جو میرے پاس، ایک تنظیم ہونا چاہیے جو میرے پاس ہے. بھائی کہاں گئی تیری لیڈرشپ اور کہاں گئی تیرا تنظیم؟ تو بیٹھا ہوا، چھپ کے بیٹھا ہوا وہاں پر. نہیں، اس کے بعد بیچارے آئے تھے وہ، لیکن لوگ نہیں آ سکے استقبال کے لیے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس پہ میں مزید بات کر لیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. دیکھیے صاحب، میں کراچی میں ایک تو جرائم بہت بڑھ گئے ہیں جی، اور وہ حکومت کے کنٹرول ختم ہو گیا. کہیں پر بھی ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. وزیر تو کہہ رہے ہیں، سعید غنی صاحب نے کہا، تم نے لکھا نا کہ وہ ماہر نفسیات بن گئے ہیں. جی اب بتائیں، وزیر کا کام یہ ہوتا ہے، وزیر کا کام ہوتا ہے بھائی وہ تو ایک جو آدمی گلی کوچے کا لڑکا ہے. اب میں ابھی جس وقت میں ابھی تو میں سیاست میں نہیں ہوں. سیاست میں ہوتے تو میں بتاتا کہ بھٹو کس طرح سے تمہارا نام لیتا. بھٹو کی طرح سے اگر سیاست ہمیں کرنی پڑے گی. کراچی کے حالات جو ہیں اتنے، یعنی لوگ اتنے پریشان ہیں بھائی. ابھی جس وقت بھی کوئی سہولت نہیں ہے اور ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہیں. یہ جس وقت بھی انہوں نے اللہ اکبر نعرہ لگایا، جی، اور دوسرا نعرہ بھی میں نہیں لگانا چاہتا ہوں کہ کہیں گے کہ پارٹی ہو گئی ہے، تو پھر تمہارا بھٹا بیٹھ جائے گا سب کا. اور تم سندھ میں بھی تو کون سے پاپولر ہو، تمہیں کون سی ہے؟ سارے وڈیروں کے ووٹ ہیں. جی، وڈیروں کو بھی بھائی ابھی وقت آ گیا کہ وڈیروں کو گرا دو.
چودھریوں کو اب وڈیروں ظاہر ہے کو ان ختم کی کرو۔ زمینوں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ ان کی زمین پہ رہ رہے ہیں، ان کی زمین پہ کام وہ کر رہے ہمیں ہیں آتا ہے نا کیا کرنا ہے، تو ووٹ ان کو دیتے ہیں۔ ہم گئے تھے تو کیسا وہ خوش ہوا تھا جب نے ایک جملہ کیا کہا تھا، جو آدمی جب ہم گئے تھے وہ جس کی بچی جاتی میں ہاں تو جاتی میں ایک جملہ ہم نے کہا تھا تو وہ اس نے تو ہمیں لیڈر مان لیا تھا، تو ہمیں ویسے ہی کام کر دیں گے جو ہمیں لیڈر مانے تو انہیں اٹھا دیں گے۔ ابھی یہ تو ان کو پتہ نہیں نا کہ بھائی سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست تو بھٹو جو کر سکتا ہے، پیر صاحب پکڑا کر سکتے تھے، باقی کسی کو آتا نہیں ہے، باقی سب نقال ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب الطاف کی طرح سے پھر ہم سے بڑھیں گے صاحب، ایک صاحب بہت بڑے اکڑ دکھا رہے ہیں، 4000 کا کل مجمع کیا بھائی نے، وہاں پر بڑھ کے مار رہا تھا جی کہ صاحب تمام چینج ہو جائے گا، لے بھائی تیرے واسطے سے چینج ہو جائے گا، اب حیدرآباد میں جا کریں تب وہ انقلاب آ جائے گا، کرا کے دیکھ ابھی تو پہلے 8 سال جیل میں رہا، ابھی اور جیل کی تیاری کر، ابھی جیل جائے گا تو پہلے تو پھر آپ باتیں کرنا چلیں۔ لیکن میرے صاحب سب کچھ ہو جائے عوام کا پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں بھائی بات یہ نہیں، عوام یہ دیکھو ان پر بھی تو اعتبار نہیں کرتی نا بھائی، وہ ٹھیک ہے نہیں کرتی، جب لیکن تک کہ عوام کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب ہم لیڈرشپ اچھے ہاتھوں میں ہے، نئی لیڈرشپ آ گئی ہے جو کہ ایماندار ہے، جس میں یہ چھٹ بھئی ہے جو بازار میں بھتہ لے کر، جی تمہارے علاقے سے بھتہ نہیں لیتے لوگ، میرے صاحب گلی کو دکان بنا دیتے ہیں۔ دکان بناتے ہیں، تو آپ بتائیے یہ کہ جب یہ لوگ یہ بھتہ خور ختم ہی ہوگی، یہاں پر تعلیم پر کام ہوگا۔ اب ایم کیو ایم کا حالت یہ ہے کہ ابھی تک اپنی بدماشی سے بات نہیں آئی، آج تو کہتے ہیں کہ جلوس نکلا ہے وہی بدماشی کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ بھائی ابھی شریف بن جاؤ، طریقے سے کام کرو۔ بس ہے لیکن خالی تھی، میں نے بھی نوٹ کیا چھتوں پہ بیٹھے تھے، ہاں تو بس 4 آدمی چھت پہ بیٹھ کر، اب ان کے پاس آدمی نہیں ہے نا، جی اب وہ ابھی پکڑ وہ ترکیب کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے، جس وقت ایم کیو ایم نہیں ابھر رہی تھی نا، جی ہم تو کیا کرتے تھے کہ وہ بہت سے لوگوں کو بلا کر آل پارٹیز کانفرنس کرتے تھے، دانشوروں کو بلاتے تھے، صحافیوں کو بلاتے تھے، علماء کرام کو بلاتے تھے، وہ کام اس وقت ایم کیو ایم کر رہی ہے، یعنی ہارنے کے کام کر رہی ہے جو۔ ابھی تمہارا کام ختم ہو گیا بڑے بھائی، ابھی کسی اور کو کام کرنے دو، ہم تو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم تھکو، کب تمہارے ابھی تو جب تم نے بلدیہ کے انتخاب دیکھ لیے نا جو کہ ان کے ہوئے ہیں، جی کینٹونمنٹ میں جو ہے کنٹونمنٹ میں ہوئے ہیں، پھر وہ آپ نے وہ دیکھ لیا ہے جو کہ وہاں پر ہوا جو پیپل پارٹی نے بلدیہ والی سیٹ پہ جو بےمانی آپ کرتے تھے وہ آپ نے سیکھ لی، انہوں نے بےمانی کر کے جتا لیا اپنے آدمی کو۔ جی انہوں نے تو پورا عمر کیا ہوا تھا۔ ہاں بس جی تو آپ جو آپ سے سیکھتے ہیں ویسے آپ کے شاگرد ہیں یہ لوگ، جو بھی سندھ کے وڈیرے ہیں، سندھ کے جو حکمران ہیں وہ سیکھتے ہیں، آپ ان کو کہاں آتا تھا یہ باتیں، تو ابھی آپ نے سکھا دیا ہے تو وہ سیکھ لیا انہوں نے۔ میرے صاحب آخری 1 منٹ ہے، جی ذرا مہنگائی والی بات جو رہ گئی تھی، مہنگائی سے لوگ بہت آپ دیکھیے کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں 15,000 روپے والا آدمی کب کرایہ بھی دے، موٹر سائیکل بھی چلائے، کیسے ہوگا بھائی؟ اور آج کہا جا رہا تھا کہ 150 کو حد کو پار کرنے والا ہے، 6 روپے کی سمری گئی ہے، 6 روپے بڑھا دے، رات کو پتہ نہیں 12 بجے کیا فیصلہ ہونا جائے گا۔ جی تو اب 4 روپے تو بڑھانا ہی بڑھانے انہیں، 150 کرنی ہے انہیں، تو پھر دیکھ رہے ہیں ابھی پھر پورا پاکستان اٹھے گا۔ میرے صاحب لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، کوئی روک نہیں رہا ہے۔ بھائی روکنے کی تو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت عوام کی ایجنٹ ہوتی ہے۔ جب حکومت نہیں کر رہی ہے تو حکومت کو بھی تو کوئی روکنے والا ہونا چاہیے۔ نہیں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، وہ پھر عوام میں جلسے جلوس شروع ہوتے ہیں، مظاہرے شروع ہوتے ہیں، بدامنی ہوتی ہے، پھر وہ کام شروع ہونے والا ہے، ایک دم سے پھٹے گا یہ لاوا جو ہے، تو وہ اس کے لیے ہم ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے۔ جی بالکل، یہ لاوا جب پھٹتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ پھر چیزیں اکھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت فوج ختم آ ہوا۔ جاتی ہے، پھر فوج تو آ کر رہتے، فوج آ جائے تو پھر لوگ باغ اس پہ تسلی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر وہ فوج لیپا پوتی کرتی ہے، پھر بعد میں پھر یہ انہیں کے حوالے کر دیتی ہیں ان کے جو ڈاکو ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ سارے 1947 سے لے کر 72 73 سال تک لوٹتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کو، جو خود پاکستانی نہیں ہے، انگریزوں غلام ہیں، پٹھو ہیں انگریزوں کے۔ چلیں جی وقت ختم ہوا پروگرام کا، ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔